أعوذ بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ سورہ الاعراف کی آیات 15 سے 24 ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. اس مضمون پر میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے. آج ایک خاص ارادے کے ساتھ دوبارہ ان کی تلاوت کی ہے اور اس میں سے بعض باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ پوری آیات جن کی تلاوت کی گئی ہے اگر ان کی تفسیر شروع ہو گئی تو یہ مضمون بیچ میں رہ جائے گا اور اگلے خطبے میں بھی اس کا ختم ہونا مشکل ہے. شیطان کے ساتھ جو پہلا شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پہلا مکالمہ ہوا ہے، اور شیطان نے
क्यों खुदा ताला को चैलेंज दिया कि मैं अब तेरे बंदों से कुछ करने वाला हूँ। ये सारा तज़किरा इन आयात करीमा में किया गया है। जब शैतान को खुदा ने धत्कार दिया तो उसने कहा काला अनज़िरनी इला यौम युबअसून, कि मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन ये लोग उठाए जाएंगे दोबारा। यानी आखिरी दिन तक इस दुनिया में जो इंसान बसर करेगा उस वक्त तक उसने अपने लिए मोहलत मांगी। काला फ़बिमा अग़वैतनी लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, और ये कहा कि चूँकि तूने मुझे गुमराह करार दिया है इसलिए मैं सिरात मुस्तक़ीम पर तेरे बंदों के लिए बैठूँगा और देखूँगा कि तेरे बंदे किस किस्म के हैं। अगर मैं गुमराह हूँ तो जिनको तू अपना बंदा कहता है उनको मैं बहका के बताऊँगा कि देख तेरे पैदावार तेरे बंदे मुझसे आला नहीं हैं। और चूँकि अपने बंदे को खुदा ताला ने सजदा करने का हुक्म दिया था, ये शैतान का उसके मुकाबले पे इस्तेदलाल था एक, कि मुझे तो तूने गुमराह करार दे दिया, पर जिसके लिए मुझे सजदे का कह रहा है उसका जो मैं हाल करूँगा फिर पूछूँगा कि गुमराह कौन होता है। और दावा यह है कि मुझे सिरात मुस्तक़ीम पर बैठने दे। और ये वो अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। इहदिना सिरातुल मुस्तक़ीम कहकर हम अपनी ज़िम्मेदारी से उधर बरा नहीं हो जाते, वहाँ से हमारा इम्तिहान शुरू होता है। और शैतान बैठता ही सिरात मुस्तक़ीम पे है। अगर वो टेढ़ी राहों, अगर कोई इंसान टेढ़ी राहों पे चल रहा हो तो वो तो पहले ही टेढ़ा चल रहा है। शैतान को ज़रूरत क्या है कि टेढ़ी राहों से बहकाए। बस सिरात मुस्तक़ीम पर चलने के जो तकाज़े हैं उनको हमें पेश नज़र रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो जिस राह से इनाम मिलते हैं उसी राह पे मग़ज़ूब होके मारे जाएंगे, या उस राह से बहका दिए जाएंगे और उस राह से हट जाएंगे। और शैतान सिरात मुस्तक़ीम पर हर भेस में आता है, हर पहलू से हमलावर होता है। चुनांचे फरमाया, कुरान करीम फरमाता है, शैतान ने कहा थुम्मल आतियन्नहुम मिन बैन यदीहिम, फिर मैं उनके पास ज़रूर आऊँगा उनके सामने से, व मिन खल्फ़िहिम, और उनके पीछे से भी, वान ऐमानिहिम, और उनकी दाईं तरफ से भी, वान शमाइलिहिम, और उनके बाईं तरफ से भी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू देखेगा कि अक्सर तेरे बंदे शुक्रगुजार नहीं हैं। अब कोई तरफ नहीं छोड़ी शैतान ने, सामने से भी आएगा, पीछे से भी आएगा, दाएं से भी और बाएं से भी। दाएं और बाएं में एक मफहूम मजहब या दुनिया भी हो सकते हैं। दाईं तरफ से वो मजहब के रास्ते से भी हमला आवर होगा और दुनिया की हिर्स दिलाकर उस तरफ से भी हमलावर होगा। तो ये वो सिरात मुस्तक़ीम का रास्ता है जिसे हमने इख्तियार किया है और जो बलाओं से भरा पड़ा है। और जब तक कामयाबी से इस राह से गुजर न जाएं, इला यौम युबअसून, जब तक इंसान की बेइज्जत उखरवी हो जाए उस वक्त तक हम खतरे से पाक नहीं हैं। ये तंबीह है अल्लाह ताला की तरफ से, और हमें बताया गया है कि ये पहली कहानी है मज़हब की और यही तुम्हारी कहानी है, इसी से तुम आजमाए जाओगे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है लमन तबयक मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नमा मिनकुम अजमईन, और जिसने भी तेरी पैरवी की उसको मैं, उन सबको मैं जहन्नम से भर दूंगा। फिर आगे सिलसिला शुरू हो जाता है आदम का, फिर कैसे शैतान ने उनको धोखा देने की कोशिश की और एक हद तक धोखा दे दिया। फिर आखिर पर अल्लाह ताला फरमाता है
वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरते अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, कि तुम दोनों को मैंने ये मुतनब्बे नहीं कर दिया था कि ये शैतान जिसने तुम्हें बहकाया है ये तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। ये तंबीह इस रास्ते पर चलने से पहले की गई थी, और सबसे पहली तंबीह जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए नाजिल हुई है यही तंबीह थी कि अब तुम्हें हम सीधे रास्ते पर चलाएंगे, लेकिन उस रास्ते के ख़तरात से पहले मुतनब्बे कर रहे हैं, और हम तुम्हें खुलम खुला बता रहे हैं कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, खुला खुला दुश्मन है, इससे धोखा न खा जाना। ये वही मजमून है जो बनी नौ इंसान को मुखातब करके अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस नए दौर में बयान फरमाया, यानी वो दौर जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से शुरू होता है। या अय्युहन्नासो, ये सूरह अल-फातिर की आयत 6 से 8 हैं। या अय्युहन्नासो इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ए बनी नौ इंसान, अल्लाह का वादा सच्चा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। फला तगुर्रन्नकुम, तुम्हें हरगिज धोखा न दे अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी तुम्हें कैसे धोखा देगी? वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और बहुत बड़ा फरेबी अल गुरूर तुम्हें धोखे में न डाल दे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे बहैसियत दुश्मन के पकड़ो, दोस्त न बना बैठना। वो तो ये चाहता है, इन्नमा यदू हिज़्बहु, वो तो अपने पीछे चलने वालों को पुकारता है, यानी जो उसका ग्रोह है, लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, ताकि वो जहन्नम का ईंधन बन जाए। अब ये खुली खुली वार्निंग, ये तंबीह इतनी वजाहत के साथ और इस तसलसल और रब्त के साथ दुनिया की किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगी। पहले बता दिया है धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला भी ऐसा कि उससे बढ़कर कोई धोखा देने वाला नहीं है, और धोखा देने वाला तुम्हारा दुश्मन है, उससे तुम खैर की क्या तवक्को रखते हो? और उसकी चाल ये है कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें अच्छी दिखाई देगी, और इस चाल में जब तुम फंस गए तो जिसको अच्छा समझते थे वही बुरा होता चला जाएगा, यहाँ तक कि तुम इंतहाई मकरू अंजाम को पहुँचोगे। जिन खूबसूरत चीज़ों की तुमने पैरवी करने की कोशिश की, जिनसे दिल लुभाने की कोशिश की, वो लाजिमन तुम्हें छोड़ देंगी। लाजिमन उनके ततब्बो से तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं आएगा सवाए धोखे और फरेब के, सवाए इसके कि तुम हसरत के साथ जान दो और दोबारा वापस इस दुनिया में लौटने की कोशिश करो कि काश हम इस रास्ते पर सही तरीक़ पर अपनी हिफाजत करते हुए चलते और शैतान के धोखे में ना आते। ये हक़ है जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये मेरा वादा हक़ है, ये हक़ है, ऐसा ही होगा। जो चाहो करते फिरो, तुम इस अंजाम से बच नहीं सकते कि शैतान जिसको तुमने दोस्त बना लिया, जिसकी बातें मान ली, वो धोखाबाज है। और धोखेबाज ऐसा जो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे हक में धोखा नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे खिलाफ धोखा करेगा। ये जिंदगी का खुलासा है, और इस खुलासे को हम हमेशा भूल जाते हैं। ये हमारा पहला सबक है, जो जब से ज़िंदगी बनी और मुकम्मल हुई और जब से मज़हब का आगाज़ हुआ, उस वक्त से यही वो रास्ता है जो हमेशा से चल रहा है। हमारे आबा व अजदाद, उनके आबा व अजदाद, उनके आबा व अजदाद सब इसी रास्ते पर चले हैं, और इल्ला माशाअल्लाह सब ने धोखा खाया है।
ایک بات میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، شیطان کا یہ کہنا کہ تیرے بندے ضرور ناشکرے ہوں گے، یہ جھوٹ نکلا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کسی حال میں ناشکرے نہیں ہوں گے۔ تو جو چاہتا ہے کر، اپنے گھوڑے دوڑا دے ان کے اوپر، لیکن اس وہم میں وہ مبتلا نہ ہو کہ جو میرے بندے ہیں وہ کسی طرح بھی تمہارے فریب میں آئیں گے، وہ قیامت تک تم سے محفوظ رکھے جائیں گے اور میرے بندوں کے طور پر جانے دیں گے، تمہارے بندے کے طور پر نہیں۔ بس شیطان کی باتوں میں ایک فریب ہے، اس دعوے میں بھی ایک فریب ہے کہ تیرے بندے ناشکرے ہوں گے۔ خدا کے بندے تو ایسے شکر گزار ہوتے ہیں کہ کسی ابتلا میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے سے وہ باز نہیں آتے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مثالیں بہت سی دی ہیں۔ ایک حضرت ایوب کی مثال ہے، اتنی سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے کہ لوگ ان کے عزیز و اقارب، کہا جاتا ہے کہ گندگی کے ڈھیر پر ایسے ناسوروں کے ساتھ جسم کو چھیدا ہوا چھوڑ گئے جن میں کیڑے چل رہے تھے، لیکن ایوب نے ناشکری نہیں کی، اسی حالت میں مسلسل خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ آخر میں تیرا بندہ ہوں، شیطان نے مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے، جو چاہے کر لے، میں تیرا بندہ رہوں گا، تیرا ہی رہوں گا۔ اس کی ایسی جزا خدا نے دی کہ وہ سب کچھ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ واپس لوٹے، صحت بحال ہوئی، وہ مملکت عطا ہوئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں آپ کا ذکر محفوظ کر دیا گیا۔ تو ایک ایوب ہی اپنی تفصیلات کے ساتھ جو اس کی زندگی میں گزری، اس کی زندگی میں جو تفصیلات اس کے صبر کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان پر ہی غور کر لیں تو شیطان کا یہ وعدہ جھوٹا نکلتا ہے۔ مگر خدا کا بندہ بننا پڑے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کا بندہ بنے اور شیطان کو سجدے کریں۔ یہاں یہ مضمون الٹ جاتا ہے۔ شیطان نے خدا کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو بنی نوع انسان کہلاتے ہیں وہ شیطان کو سجدے کرنے لگ گئے، اور اسی میں شیطان کا تکبر ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے نہیں، یہ تو تیرے بندے ہیں، جس کو سجدہ کرتے ہیں اس کے بندے ہیں۔ بس یہ مضمون ایسا ہے جس کو خوب کھول کر اپنے ذہنوں میں حاضر کر لیں، کیونکہ اسی میں ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کا راز بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اللہ کی طرف جھکیں اور خدا سے مدد چاہیں۔ چنانچہ وہی آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی، ان میں آدم اور حوا کی ایک یہ التجا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب بھی شیطان نے کوئی دکھ پہنچایا یا ان کے تعلق میں شیطان نے جو دھوکہ دے دیا، تو فرمایا رب، وہ عرض کرتے ہیں خدا سے، اور یہ دعا خدا کی سکھائی ہوئی ہے، اپنے طور پر ان کو نہیں آئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ بس پہلے دن جو شیطان سے بچنے کا راز تھا، یا اگر نہ بچ سکے اور شیطان سے کوئی زخم لگ گئے، تو ان کو مرہم لگانے کا جو طریقہ خدا نے سکھایا ہے وہ یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہماری حالت پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس یہی دعا آج بھی ہمارے لیے شیطان سے بچنے یا شیطان کے زخموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کی شفا کے غرض سے ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اس پر غور کریں
اور اس پر غور کرنے سے پہلے یہ توبہ ضروری ہے کہ اے خدا ہم نے پہچان لیا ہے کون ہمارا دشمن ہے، اس دشمن سے اب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو زخم اس نے لگا دیے سو لگ گئے، لیکن اب ہماری دعا ہے، یہ التجا ہے کہ پہلوں کو تو بھول جا، آئندہ کے لیے ہمیں توفیق بخش کہ ہم دوبارہ پھر اس شیطان کے قبضے میں نہ آئیں۔ یہ ارادہ ہے جو بہت قوت کو چاہتا ہے، جو قوت ارادی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر قوت ارادی نہ ہو اور انسان بار بار ٹھوکر کھائے تو پھر بعید نہیں کہ ایسی حالت میں وہ جان دے جس حالت میں شیطان کو اس پر قبضہ ہو۔ یہ وہ امور ہیں جن سے متعلق میں جماعت کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ وہ ہمارے سامنے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، مذہب پر بھی حملہ آور ہوگا، دنیا پر بھی حملہ آور ہوگا، ہر پہلو سے ہم آزمائے جائیں گے۔ اور اس سے زیادہ مکروہ چیز نہیں ہو سکتی کہ خدا نے پیدا کیا ہو اور بندے شیطان کے ہو جائیں، اس شیطان کے بندے ہوں جس نے خدا کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس شیطان کو سجدہ کریں جو خدا کا منکر ہو چکا ہو، یا منکر نہیں تو خدا کا باغی ہو گیا ہو۔ نہایت مکروہ چیز ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اور یہ سادہ سا سبق انسان سمجھ نہیں رہا، یہ مشکل ہے۔ جب بھی آپ یہ باتیں سن کر واپس گھروں کو لوٹیں گے تو وہی زندگی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ قدم قدم پر شیطان ضرور حملہ آور ہوگا، قدم قدم پر آپ کے لیے ٹھوکروں کے سامان ہوں گے، اور قدم قدم پر انسان اس شعور کے بغیر کہ وہ کیا کر رہا ہے، خدا کی بجائے شیطان کو سجدے کرے گا۔ یہ ساری انسانی زندگی کی ناکامی کا راز ہے۔ اپنے نفسوں کا مطالعہ خود کر کے دیکھیں، اپنے حالات پر خود غور کریں، اپنے بیوی بچوں سے سلوک، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اقتصادی معاملات میں جن سے آپ معاملے کرتے ہیں، ان سب سے جو سلوک کرتے ہیں، ان کا ایک ایک کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ کس تفصیل سے آپ کو غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ان باتوں کو اس تفصیل سے تو میں نہیں دہرا رہا، لیکن ان باتوں کا بار بار ذکر کرنا میرے لیے ازبس ضروری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ذکر کو میں کبھی چھوڑ دوں، کیونکہ جب بھی میں نے یہ ذکر چھوڑا میں اپنے فرض منصبی کو ادا نہ کرنے والا ہوں گا۔ یہ زندگی کا ساتھ ہے، کیونکہ الی یوم یبعثون یہی کہانی دہرائی جانے والی ہے۔ آخر آدم سے لے کر قیامت تک جو کہانی دہرائی جا رہی ہے اس کا ذکر ایک دو دفعہ کے بعد کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ضرورت نہ ہوتی تو اس تفصیل سے قرآن کریم بیان نہ کرتا۔ بس آپ یاد رکھیں کہ ہر دفعہ جب میں نے اپنے خطبات میں ایسی باتیں کہیں تو اپنے نفس پر غور کر کے دیکھیں، ایک دو تین دن تک، چند دن تک آپ کے دل پہ اثر رہا اور آپ نے سوچا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو چیزیں بری ہیں ان میں ہی آپ ان چیزوں کا حسن دیکھنے لگ گئے۔ انانیت نے اکثر انسانوں پہ قبضہ کر دیا۔ جب میں آپ کہتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور یہی جماعت کے افراد سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ کم، کچھ زیادہ، کچھ اور زیادہ خدا کی راہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ زندگی جو صراط مستقیم کی زندگی ہے، ایک تو ابتلاؤں کی زندگی ہے، دوسرے مشکل بہت ہے، کیونکہ قرآن کریم فرما رہا ہے شیطان جب تمہیں بہکاتا ہے تو حسین نظارے دکھا کے بہکاتا ہے۔ اب حسین نظارے دیکھنا اور ان کی طرف متوجہ ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ہر آزمائش کے وقت آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز دکھائی جاتی ہے، اور انسانی نفس لازم ہے کہ دھوکہ کھا جائے، کیونکہ نفس انسانی میں
حسین چیزوں کی پیروی رکھ دی گئی ہے۔ ایک ہی صورت ہے جو انبیاء نے اختیار کی کہ ان چیزوں کا حسن دیکھنے کی بجائے ان کی بدی ان کو دکھائی جانے لگی۔ جیسے کہانیوں میں ایک شیطان بوڑھی عورت دکھائی دی جاتی ہے کہ جادو کی وجہ سے وہ خوبصورت دکھائی دی جا رہی تھی، لیکن جس کو اللہ نے بچانا ہے اس کو، جیسا کہ کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف تو اشارہ نہیں، مگر میں اس مضمون کو اس طرح لیتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے بچانا چاہا اس کو اس بڑھیا کی اصل صورت دکھا دی گئی، اور اتنی مکروہ صورت اور اتنی لمبی عمر کی بڑھیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ عشق لڑائے سوائے پاگل کے بچے کے ہو ہی نہیں سکتا، اور سارے پاگل اور پاگل کے بچے بن جاتے ہیں جب شیطان ان کو دھوکہ دے کر اس بڑھیا کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اس بڑھیا کی طرف میرا خیال اس لیے نہیں کہ میرے نزدیک وہ کہانیاں آپ کی رہنمائی کر رہی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم ایسی ہی بات کر رہا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی بات کر رہا ہے، آپ کے اسراء کی بات کر رہا ہے، اور اس کی تفسیر میں جا کر دیکھیں تو دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صاف ایک بڑھیا کی صورت میں دکھائی دی جا رہی تھی، قدیم سے چلی ہوئی، انتہائی منحوس پنجر تھا ایک، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے نکلی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کون ہے جو ایک منحوس چیز کو دیکھ کر اس کو پہچان کر جان کے کہ ہمیشہ سے یہ اسی طرح چلی آئی ہے اور سوائے کراہت کے اس سے اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ آزمائش کے لیے نکلی ہے، تو لازم بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چال میں پھنس نہیں سکتے تھے، ناممکن تھا کہ آپ ذرہ بھی دھوکہ کھائیں۔ غرور کے دھوکے کا علاج یہ ہے کہ اس دھوکے کو پہچان لیں تو رفتہ رفتہ اس کا حسن ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اندر سے ایک بھیانک چیز، قابل نفرت چیز، خوف زدہ کرنے والی چیز نمایاں ہونے لگ جائے گی۔ اگر دیکھتے دیکھتے کسی خوبصورت وجود کے فیچر، اس کے جو اعضاء، اس کے خد و خال ہیں، وہ بگڑنے لگیں اور بکھرنے لگیں، اور اس خوبصورت وجود سے ایک نہایت بھیانک وجود پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اگر پہلے آپ اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہوں گے تو اچانک دھکا دے کے اس کو پرے پھینکیں گے، وہ خبیث چیز تو میرے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، ان اللہ، اب تو جوتیوں کی ٹھوکر مار کے اس کو دفع کریں گے، اور دل متلانے لگے گا۔ جو آپ نے بظاہر مزے لوٹے تھے وہ سارے مزے آپ کے دل میں متلاہٹ پیدا کریں گی، متلی پیدا کر دیں گے، اور آپ بعض لوگوں کو اگر ایسا نظارہ دکھایا جائے تو خواب میں بھی قیا نہیں لگتی۔ آپ کو واقعی اپنی زندگی میں ان چیزوں سے قیا آئے گی جن چیزوں کی اصلیت آپ کو دکھا دی جائے گی، اور یہ جو سلسلہ ہے اصلیت دکھانے کا، یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس میں شک نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ شیطان کا دھوکہ حق ہے، اس میں ایک ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ حق بات کہہ رہا ہے کہ شیطان کی ساری زندگی، اس کی ساری کوششیں جو قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ملی ہے، دھوکہ دینے کے سوا اور کسی چیز میں صرف نہیں ہوگی۔ بس اے میرے بندو، دھوکہ نہ کھانا۔ اس سے بڑی تنبیہ اور ایسی سخت تنبیہ اور ایسی بار بار کی تنبیہ کسی اور کتاب میں نکال کے دکھائیں، کسی اور رسول کی زندگی میں آپ یہ تنبیہات، اور تنبیہات بھی ایسی جو دنیا کی زندگی کو انتہائی مکروہ کر کے دکھانے والی ہیں، یہ نکال کے دکھائیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور اس کے باوجود وہ امت جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے، اسی طرح شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہے، اور پہلی امتوں سے بڑھ کر خدا کی عقوبت کی نیچے آئے گی،
کیونکہ ان کو محمد رسول اللہ نصیب نہیں ہوئے تھے، ان کو قرآن نصیب نہیں ہوا تھا۔ جس امت کو محمد رسول اللہ نصیب ہو گئے، جس کو قرآن نصیب ہوا، اور جس کے لیے اس کی ساری زندگی کے دھوکے کھول کر دکھا دیے گئے، اگر وہ بھی پھر بار بار کی ٹھوکر میں مبتلا ہوتی ہے تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی امت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ٹھوکروں میں مبتلا کرنے والوں کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین ہی یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ میں تو انسانوں میں سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بد نصیب ہو جائیں گے یہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شر من تحت ادیم السماء، انسان تو انسان یہ جانوروں سے، بندروں سے، مکروہ چیزوں سے سب سے زیادہ بدتر ہوں گے، جو ان تنبیہات کے باوجود خود بھی رائے حق سے بھٹک جائیں گے اور لوگوں کو بھی شیطان کے چیلے بن کر رائے حق سے بھٹکانے والے بن جائیں گے۔ تو حزبہ میں جس حزب کی طرف اشارہ آیا ہے وہ یہ لوگ ہیں، شیطان اور اس کے ساتھی، جو غرور یعنی دھوکہ دینے میں الغرور ثابت ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑے دھوکے باز۔ وہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ اس کا حزب بھی ہے، اور اس حزب کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دین کا لباس اوڑھ کر تم پر حملہ آور ہوں گے، بڑے بڑے چوغے پہنے ہوئے، اور دیں گے دھوکہ اور فریب۔ ان کی بات میں جھوٹ ہوتا ہے، جو سچ بولنا نہیں جانتا، جس کو دن رات جھوٹ کی عادت ہے، وہ حق کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے لفظ حق کو اچھی طرح پکڑ کے بیٹھ جائے۔ اللہ حق ہے، اور اللہ کا بیان فرمودہ سارا تذکرہ حق ہے، ماضی کا تذکرہ بھی حق ہے اور مستقبل کا تذکرہ بھی حق ہے۔ اور جو لوگ اس حق کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دعویٰ کہ وہ مذہبی رہنما ہیں، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، سراسر سر سے پاؤں تک جھوٹ ہے، اور یہ اس میں وہ پہچانے جا سکتے ہیں۔ اس لیے شیطان جو دھوکہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ پہچانا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان انصاف پر قائم ہو جائے اور حق کو پکڑ لے تو اس کو روزمرہ کی زندگی میں اپنے علماء میں سے سخت دھوکے باز اور حق کو چھپانے والے دکھائی دینے لگ جائیں گے۔ جب بھی ان کے مقصد، ان کے مطلب کے خلاف بات ہو، وہ اس خلاف بات کی مخالفت کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ بات حق ہو۔ اور جب بھی اپنے مطلب کے حق میں بات کر رہے ہوں، نہ اب خلاف بات کر رہا ہو کوئی جو ان کے مقصد کے خلاف ہے، جب بھی ان کے مقصد کے حق میں کوئی بات کرے جس کو وہ اپنے مقصد کے حق میں سمجھتے ہیں اور اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، خواہ کتنی بڑی جھوٹی اور شیطانی بات ہو، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ان کی کھلی کھلی پہچان ہے۔ میں صرف پاکستان کا تذکرہ نہیں کر رہا، بنگلہ دیش میں بھی، ہندوستان میں بھی، دوسرے سب ملکوں میں سارے مذہبی رہنما سوائے احمدیت کے اس شکل میں آپ کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنی نفسانیت کی پیروی کریں گے، جہاں اس کے مخالف کوئی بات ہوئی اس کو چھوڑ دیں گے، اور بنی نوع انسان کی بھلائی ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں، اپنی بڑائی ان کے پیش نظر ہے، اور وہی بڑائی ہے جو ان کی رہنمائی کرتی ہے، وہی بڑائی ہے جس کو شیطان کی انا کہا جاتا ہے، وہی بڑائی ہے جس سے انسان کی بے راہ روی کا آغاز ہوا ہے۔ بس ان ساری باتوں کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کرنا میرا فرض تھا، فرض ہے اور فرض رہے گا، اور وقتاً فوقتاً میں اس مضمون کو پھر اٹھاتا رہوں گا۔ ایک اور قرآن کریم کی تنبیہ سورہ بنی اسرائیل آیت 54 میں یوں ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دے کہ اچھی بات کیا کریں، اور صرف اچھی بات نہیں، جو سب سے اچھی بات ہو۔ اپنا شیوا بنا لیں کہ
ایسی بات کریں کہ اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی ہو، یعنی بہترین بات کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے، اور ہر تفریق بری بات سے پیدا ہوتی ہے، اچھی بات سے کبھی بھی تفریق نہیں ہوتی۔ ساری جماعتوں میں جہاں بھی جھگڑے چلے ہیں ان پر میں غور کر کے اپنے سامنے نظر میں رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے جھگڑے بری باتوں سے ہوتے ہیں، اچھی بات کہنے پہ کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، میرے بندوں کو بتا دے، یعنی یاد کرا دے کہ شیطان تو میرے بندوں کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اتنی تنبیہات کے باوجود پھر اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ یہ جو بات چلی تھی کہ بہت اچھی بات کیا کریں، اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ ایک عمدہ طریق ہے جس پر عمل کرنے سے آپ کو کچھ غور کا موقع مل جائے گا۔ انسان جب بھی اپنے مطلب کے خلاف کوئی واقعہ دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کے خلاف کسی اپنے عزیز کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، بسا اوقات وہ عزیز اس کی خواہش کے خلاف چل رہا ہوتا ہے مگر راہ حق کے خلاف نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ باریک باتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ اگر اپنی انا کی خاطر بات کرتا ہے تو اپنے بیٹے سے کرے یا بیٹی سے، بیوی سے کرے یا بیوی اپنے خامد سے کرے، ہمیشہ یہ بات غلط ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک حل یہ بیان فرمایا ہے کہ عادت ڈالو کہ بات کرنے سے پہلے ذرا ٹھہر جایا کرو۔ روزمرہ کی عام گفتگو مراد نہیں ہے، ورنہ ہر کلمے پہ ٹھہرنا پڑے گا۔ عام گفتگو، دیکھ بھال، آج آپ نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا، اس قسم کی چیزیں تو گھروں میں چلتی رہتی ہیں۔ مراد ہے کہ جب کوئی ایسی بات کہنے لگو جس میں تمہارے نفس نے تمہیں جوش پیدا کر دیا، اس وقت ذرا ٹھہر جایا کرو، سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے کہنے میں کہاں تک ہے، یعنی ایسے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اپنے ذہن میں سوچو کہ میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں یہ اللہ کو پسند آئے گی، اس بات کے اندر کوئی فریب تو نہیں آ گیا، اور اگر ہلکا سا بھی فریب ہو تو وہ حق کے خلاف ہوگی اور غرور یعنی سب سے بڑے دھوکے باز کو پسند آئے گی۔ تو باتوں کو سوچ کے ان کو پہچاننا، یہ ایک ایسا آسان طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے، یعنی جو آسان بھی ہے مشکل بھی۔ مشکل اس لیے کہ اس پر عمل کرنا اور ایسی بات سے رک جانا یہ اسی کے لیے مقدر ہو سکتا ہے جو صاحب توفیق ہو، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہر موقع پر میں دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ مگر ایسا بندہ جو واقعی برائی سے بچنا چاہے، وہ دن رات دعائیں کرتا رہتا ہو، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہے یا دوسری باتوں میں بھی مصروف ہو، تو اس کا دل ہمیشہ یہ چاہے کہ اے اللہ میری نصرت فرما، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے سچی بات کہنے کی توفیق بخش، اے اللہ تعالیٰ مجھے بری باتوں سے بچا۔ جو اس قسم کی دعائیں کرتا رہتا ہے وہ جب بھی ٹھہر کر سوچے گا اس کو حق صاف دکھائی دے جائے گا۔ یہ بات میں اس غرض سے کرنے لگا تھا، اس بات میں دکھاوا تھا، اس بات میں فریب تھا، اس بات میں یہ برائی تھی یا وہ برائی تھی، یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ ٹھہرنے کے بعد رفتہ رفتہ دکھائی دینے لگیں گی۔ جیسے اندھیرے کمرے کی چیزیں ایک دم صاف دکھائی نہیں دیا کرتی، آپ اندر جا کے بیٹھیں تو تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کی ظلمات سے بچنے کا یہ طریق ہے، وہ آپ کو ظلمات میں گھسیٹتا ہے، اندھیروں میں گھسیٹتا ہے،
اور جلدی فیصلہ چاہتا ہے۔ اگر آپ ان اندھیروں میں جلدی میں کوئی فیصلہ کریں گے تو ہرگز بعید نہیں کہ آپ بار بار ٹھوکریں کھائیں گے اور اپنے نقصان کا موجب بنیں گے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس نفسیاتی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ تمہارے دل میں ایک جوش ہو کسی بات کرنے کا، اچانک دل اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ میں کچھ بات کہہ کے یا اپنا بدلہ لوں یا کچھ بھی نیت ہو، اس وقت تمہیں وہ بات اچھی لگے گی، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ گے، اس اندھیرے میں سے تمہیں شیطان کی ساری حرکتیں دکھائی دینے لگ جائیں گی اور اسی بات کے اوپر استغفار شروع کر دو گے۔ بس اللہ کے حوالے کیا کرو بات کو اور انتظار کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روشنی عطا فرما دے اور تم اندھیروں کی ٹھوکروں سے بچ سکو۔ یہ خلاصہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی نصیحت کا۔ اس کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں، جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو، ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو نہ بولنا بہتر ہے۔ یہ جو شرارت اور فساد کا موجب ہو، صاف پتہ چلا کہ عام بول چال کی حضرت مسیح علیہ السلام بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ان حالتوں کی بات کر رہے ہیں جن میں انسان نفس کا مغلوب ہوتا ہے، اور ویسی باتیں اس وقت اگر کی جائیں جو دل میں خود بخود اٹھتی ہیں تو وہ لازماً فساد کا موجب ہوں گی۔ اس سے تو نہ بولنا بہتر ہے، لیکن کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، اس مضمون کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑی وضاحت سے سمجھا رہے ہیں، ورنہ محض بولنے سے پرہیز سے آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا، یعنی وہ مقصد حل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد فرمایا ہے۔ اس کے متعلق جو نیکی کی تعلیم دینا اور بدی سے روکنا، یہ حکم ہے جو قرآن کریم نے بار بار دیا ہے، اور یہی وہ حکم ہے جس کی تفصیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات کھول رہے ہیں کہ رکنا، کسی بات سے رکنا کہ فساد نہ ہو، ہرگز یہ مراد نہیں کہ اچھی بات جو تم سمجھتے ہو کہ ہونی چاہیے اس لیے اس سے رک جاؤ کہ فساد نہ ہو، یا بری بات جس سے روکنا تم ضروری سمجھتے ہو اس سے نہ روکو، تو یہ بھی اللہ کے منشا کے خلاف ہے۔ اور جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس بات کو خوب واضح کرتی ہے۔ اندھیرے کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہو، اس کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہو، جب تک دکھائی نہ دے اس نے کوئی حرکت نہیں کی تاکہ ٹھوکر نہ کھا جائے۔ جب نظر آنے لگ گیا تو اس کو صاف پتہ چل گیا کہ یہاں میز پڑی ہے، یہاں فلاں چیز پڑی ہے، یہاں یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہاں چھری پڑی ہے، اس پر یا کیل پڑا ہے، اس پر پاؤں آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اس نے دیکھ لیا اور پھر بچ کے نکل گیا، اتنے میں اس کا کوئی بچہ ایک دم داخل ہوتا ہے، تو کیا وہ رک جائے گا اس بات سے کہ اس کو بتائے کہ نہیں کرنا یہ کام؟ ہرگز نہیں رکے گا، اس وجہ سے کہ وہ کہے گا کیا مجھے روک رہے ہیں، کیوں خام خواہ مجھ پہ بار بار پابندیاں لگاتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہرگز نہیں روکے گا، وہ اس کو کہے گا دیکھو بیٹا ٹھہر ٹھہر ٹھہر، ذرا سوچ کر قدم اٹھاؤ، اس کمرے میں یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے، وہ بھی خطرہ ہے، اور اگر تم ذرا ٹھہر جاؤ گے تو تمہیں یہ خطرات دکھائی دینے لگ جائیں گے، مگر جب تک دکھائی نہیں دیتے میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤں۔ یہ نہی عن المنکر ہے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے روک دینا۔ اس پر اگر کوئی غصہ کرے تو اس کے باوجود روکنا ہے، صرف یہ تاکید ہے کہ حسن کلام سے کام لو، جیسا کہ قول کے متعلق فرمایا، اسی کی تشریح میں کر رہا ہوں کہ جب بات کرنا آسن طریق پہ کیا کرنا، مگر بعض دفعہ بات کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تم دلکش انداز میں وہ بات کہو اور بھونڈے طریقے سے نہ کہو تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ بس
आपने दूसरों को रास्ता दिखाना ज़रूर है, उससे रुकना आपके इख्तियारी में नहीं है। बुरी बातों से रोकना भी लाजिम है, अच्छी बातों की तरफ बुलाना भी लाजिम है। उससे इन्हराफ हो भी नहीं सकता, हो सकता ही नहीं अगर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, क्योंकि आपको खुदा का यही हुक्म था कि तूने ज़रूर कहना है, खा कोई कबूल करे या ना करे, खा गुस्सा करे या ना गुस्सा करे, मगर बात का अंदाज ऐसा हो कि उससे अच्छा अंदाज मुमकिन ही ना हो। ये तरीक़ेकार हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। और ये जो तहरीर मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पढ़ रहा हूँ, इसके आगे चलकर यही मज़मून आने वाला है। देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कितनी बारीकी से इन राहों के ख़मों को जानते थे कि कहाँ ठोकर खाई जा सकती है, इनके ख़तरात से आगाह थे, और अपनी रोशनी हमेशा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया करते थे। अपने लिए कोई नई रोशनी कभी नहीं आपने बनाई, हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पे चले और आप ही से सीखा क्या बताना है, क्या नहीं बताना, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, और जब बोलना है तो बोलने का तरीक़ क्या होना चाहिए। लेकिन ये भी मोमिन की शान से बैद है कि अम्र हक़ के इजहार में रुके। मोमिन की शान से बैद है ये बात सुनकर ये ना समझें कि हर बात हक़ समझकर इस तरह करें भौंडे अंदाज से कि वो फसाद का मुझे बन जाए। हक़ बयान करने का भी एक तरीक़ा हुआ करता है। हक़ तो बयान करना है, मगर ऐसे रंग में बयान करना है कि आसान हो वो। इस जिक्र में फरमाते हैं मोमिन की शान से बैद है कि अम्र हक़ के इजहार में रुके, उस वक्त किसी मलामत करने वाली की मलामत और खौफ ज़ुबान को ना रोके। कोई बेवकूफ़ इसका गलत माना भी ले सकता था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर इसको इतना खोल दिया आपने कि इसके गलत माना लेने का कोई इम्कान ही, कोई एहतमाल ही बाकी नहीं रहा। देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो अपने पराये सब के सब दुश्मन हो गए, मगर आपने एक दम भर के लिए कभी किसी की परवाह नहीं की। अपने पराये सारे दुश्मन हो गए, मगर एक दम भर के लिए भी किसी की परवाह नहीं की। मगर एक वाक़या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ऐसा नहीं निकाल सकते कि आपकी बात करने की तरज़ नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक टेढ़ी थी या गुस्सा दिलाने वाली थी, इसलिए जो अपने और पराये थे वो दुश्मन हो गए। हक़ से बाज नहीं आए, हक़ बात कहने से बाज नहीं आए, लेकिन जब भी हक़ बात कही वो इंतहाई खूबसूरत थी, आसन कौल थी। चुनांचे तबलीग में खुदा ताला ने फरमाया ऐसी बात करो बिल्लती है आसन, कि तुम्हारी वजह से कोई ठोकर ना खाए, बात का हुस्न खोल के बयान करो। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में सारी ज़िंदगी में एक भी ऐसा वाक़या आप बयान नहीं कर सकते जिसमें आपके तर्ज़ बयान की वजह से तलख़ी हुई हो। हक़ बात हमेशा कही, मगर बहुत ही प्यारे और नरम अंदाज में। आपने एक दम भर के लिए कभी किसी की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि जब अबू तालिब आपके चचा ने लोगों की शिकायतों से तंग आकर कहा, उस वक्त भी आपने साफ तौर पर कह दिया कि मैं इसके इजहार से रुक नहीं सकता, आपका इख्तियार है, मेरा साथ दें या ना दें। इस सारे दौर में जब तक अबू तालिब ने यह बात नहीं की, साफ ज़ाहिर हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का इजहार इस तरह फरमाते थे कि अबू तालिब के लिए भी गुंजाइश नहीं थी कि आपको छोड़कर रहोगे, जायज़ वजह नहीं थी। जब आखिर उसने ये महसूस किया कि अब कौम मेरी मुखालिफ हो रही है और मुझे ज़रूर मोहम्मद को इस तरीक़े से बात रखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त आप फरमाते हैं कि ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम्हारी वजह से मैं हक़ पर कायम हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दुश्मनों से हिफाजत हासिल है। मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगा,
یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بات کے اظہار سے رک جاؤں، اس لیے اپنی امان اگر اٹھانی ہے تو اٹھا لو، پھر دیکھو کہ خدا کا مجھ سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ یہ عزم لے کر ہم نے تبلیغ کی راہ میں سفر کرنا ہے، ہر ایسے ملک میں سفر کرنا ہے جہاں ہماری تبلیغ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ سفر کرنا ہے کہ ہمارے بیان کے انداز کی غلطی سے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ ہر بات اس رنگ میں کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جہاں تک ممکن ہے صاف اور پاک اور پیاری دکھائی دینے والی بات ہو۔ پھر اگر دشمن اس پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بالکل پرواہ نہ کریں، اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرتے وقت بھی اسی سنت نبوی کو پکڑ بیٹھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو نصیحت کے وقت کبھی بھی اس رنگ میں نصیحت نہیں کی کہ وہ بدک جائیں اور دور بھاگ جائیں، اور جب انہوں نے بات نہ مانی، یعنی اس وقت ایسا مشکل کا وقت محسوس کیا کہ تھکے ہوئے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ اٹھیں اور نماز کے لیے تیار ہوں، اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، صرف دکھ کا اظہار کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ساری زندگی نیکیوں کی نصیحت اسی طرح کی کہ جس نے نہیں مانا اس پر، جیسا کہ مولانا کہتے ہیں کہ تلوار اٹھا لو، یہ ہے اصل میں کلمہ حق کہنا، گردنیں اڑا دو ان کی جو تمہاری بات نہ مانے۔ ہرگز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، غم بہت محسوس کیا ہے، اور یہی وہ طریق ہے جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ جب دشمن آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نہ ماننے کا غم محسوس کریں، اور وہ غم صبر اور دعاؤں میں تبدیل ہو جائے۔ اگر اس طرح لیس ہو کر، ان ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ سفر کرتے ہیں تو یہ ہتھیار گردنیں کاٹنے والے نہیں بلکہ دل جیتنے والے ہتھیار ہیں، اور یہ وہی ہتھیار ہیں جو گھر میں استعمال ہوں گے تو باہر استعمال کرنے کی عادت پڑے گی۔ اگر گھر میں ہی آپ کو ان کے استعمال کا سلیقہ نہیں آتا تو دروازہ کھول کر جب گلیوں میں نکلیں گے تو اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ دوسروں سے آپ اس طرح حسن سلوک کریں گے جو گھر میں نہیں کر سکے۔ کوئی اور بات ہوگی جو آپ کی بات کو نرم کرنے والی ہوگی، کوئی دکھاوا ہوگا، خوف ہوگا دنیا کا کہ ماری نہ بیٹھے، اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ باہر نرم باتیں کرتے ہیں اور گھر میں نہ کرتے ہوں۔ مگر یہ تضاد بتا رہا ہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہے۔ جو جھوٹا نہ ہو اس کا طریق وہی ہونا چاہیے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا، جو گھر میں طریق تھا وہی باہر تھا، جو انداز بیان گھر کا تھا وہی انداز بیان باہر کا تھا۔ جس طرح اپنے بچوں سے گفتگو فرماتے تھے اسی طرح دشمنوں سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور پرواہ نہ کرنے والوں سے آپ دکھ محسوس کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس طریق میں کوئی بھی خامی بات نہیں ہے، ایک ادنا سا بھی تضاد نہیں ہے ان باتوں میں۔ اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سمجھ لیں، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز ہی میں یہ خطرہ محسوس کر کے کہ بولنے اور نہ بولنے کی نصیحت کو آپ غلط نہ سمجھ بیٹھیں، آپ نے سارے معاملے کی انتہائی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ایک بھی ٹھوکر کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ بس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں وہ امام نصیب ہو گیا جو بین ہی حضرت کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور خطرات کی اس دنیا میں ہمیں ہر ٹھوکر سے بچانے کے لیے بے انتہا کوشش کر رہا ہے۔ تمام تحریریں آپ کی اسی لیے وقف ہیں، جو بھی کلام فرمایا اسی لیے وقف تھا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو صرف وقتی طور پر نہیں سمجھیں گے بلکہ دل سے باندھ لیں گے، دل میں ایسی جگہ دیں گے کہ پھر وہ دل سے نکل نہ سکیں۔ اور اس کے لیے مجھے بار بار کہنا پڑے گا، تنگ نہ آ جائیں کہ میں وہی بات پھر کہہ دیتا ہوں،
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھاری اکثریت ہماری ان باتوں کو دوبارہ سننے کی محتاج ہے اور محتاج رہے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر